बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन जिस तरह के इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, होना यही चाहिए कि मामलात को सेटल करना चाहिए। किसी तरीके से ये मुल्क आगे बढ़े और जो हैजानी कैफियत है उसका खात्मा हो, लेकिन ये मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो गए हैं। इस हवाले से आम डेवलपमेंट आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के अंदर रहनुमाओं को वार्निंग जारी की है। ये सारा मामला क्या है, इसकी कुछ तफसील भी आपके सामने रखनी है। मरियम नवाज एक भारी भरकम वफद के हमरा चीन के 8 रोजा दौरे पर हैं। रोजाना मुस्लिम लीग नून इस हवाले से सोशल मीडिया पर कंपेन भी कर रही है और इसको बहुत बड़ी कोई पंजाब हुकूमत की कामयाबी के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है, जबकि इस हवाले से असल खबर क्या है वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। मुस्लिम लीग नून, आपको इल्म है, पाकिस्तान के अंदर एक फैमिली लिमिटेड पार्टी के तौर पर इसको समझा जाता है और अमूमी तौर पर यही देखा गया है कि शरीफ खानदान के जो लोग हैं उन्होंने ही आम ओहदों पर फायद होना होता है। जैसे पीपल्स पार्टी है, वो भी एक फैमिली लिमिटेड पार्टी है और उसके पीछे जितने भी सीनियर लोग हैं उन्होंने बिलावल, आसफा और बख्तावर के पीछे हाथ बांध कर खड़े होना होता है और बस बीबी शहीद और जुल्फकार अली भुट्टो का नाम इस्तेमाल करके उन्होंने सिंध के लोगों को एक हद तक कायल किया हुआ है। और कुछ इसके अंदर मुसलसल जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है, वो कुछ लेने की पोजीशन के अंदर होते हैं और पिछले काफी अरसे से जो उनका लगातार सिंध पर इक्तदार है, तो इंतजामिया, ब्यूरोक्रेसी, सारे इदारे जब अपने वफादार होते हैं और अपने ही भर्ती करवाए गए बहुत सारे लोग होते हैं, तो फिर जहां भी वो बैठे होते हैं वो उनके लिए काम कर रहे होते हैं, तो ये एक नेक्सस कायम होता है। इसी तरीके से शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो तवील अरसे से पंजाब के अंदर रही है, तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर उनका भी एक असर रसूख होता है, वरना ब्यूरोक्रेसी उठाकर फेंक भी देती है। वो हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी भी चल रही होती है और अब उनको पता होता है कि ये साथ बात करके डील करके जैसा भी होगा ये दोबारा घुटने टेक के पालिश पकड़ के आ जाएंगे, तो हमें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाएंगे। तो जब ये हुकूमत में नहीं होते तो फिर भी बहुत बड़ी तादाद जो है वो शरीफ खानदान की वफादार होती है। यही वजह है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर जो तमाम बड़े ब्यूरोक्रेट थे उन्होंने हड़ताल कर दी सिविल सेक्रेटरीट के सामने, और बुनियादी वजह यही है। और फिर एक सीसीपीओ लाहौर उमर शेख आए थे, उन्होंने कुछ पुलिस के हवाले से रिफॉर्म्स करने की कोशिश की और जो एसएचओ लेवल के लोग थे या डीएसपी लेवल के लोग थे और इससे ऊपर के अफसरान को अकाउंटेबल बनाने की कोशिश की, तो फिर उनके खिलाफ भी ये सारे लोग जो है वो खड़े हो गए। अब यहाँ पे मुस्लिम लीग नून एक सियासी जमात है। अब तक जो इतलात आई है इसको बड़ा मुबहम रखा गया, हालांकि ये बताते कि भाई चाइना की पीपल्स जो आर्मी है यानी पीपल्स पार्टी है उनकी, वो एक बाकायदा पॉलिटिकल जो पार्टी है उसने उनको इनवाइट किया है और वो उनकी दावत पे वहां के उसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए गए हैं। वहां पे उनको इनविटेशन है किस तरीके से ये जो पॉलिटिकल पार्टी है वो एक बहुत बड़ी तारीख रखती है। अब ये सारी चीजें जो है वो इस तरीके से बयान करते तो सच सामने आ जाता, लेकिन एक ऐसा तासर दिया गया कि जैसे पंजाब की मरियम नवाज वजीर आला की बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस है, बहुत जबरदस्त वो काम कर रही हैं, चाइना वाले उससे बड़ा मुतासर हो गए हैं, चाइना वालों ने बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट देनी है मरियम नवाज को, इसलिए अब वो एक बड़ा जो है वो दौरा हुआ है। जबकि अब जो वहां से चीजें आई हैं, एक तो वो ट्रांसलेटर बताया आजमा बुखारी ने, वो उनके साथ साथ है और वो अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पर जो स्क्रीन शॉट्स बाज वीडियोस इस तरह के आए हैं जिनसे देखा जा सकता है कि वहां पे वेलकम किया गया है मरियम नवाज को एज ए चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं, बल्कि एक रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज के तौर पे। यानी आप अंदाजा कर लें कि भाई आप बता दें कि एक हमें पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर दावत है, कोई पंजाब के वजीर आला के तौर पर चाइना ने यह दावत नहीं दी। तो बुनियादी तौर पर ये इस वक्त जो है वो आप समझें कि सारी चीज आई हुई है। ये जिनको सोलर कंपनी का मरियम दौरा कर रही हैं
اور چین اور پنجاب کے درمیان سولو ٹیکنالوجی کی منتقلی اور معلومات کے تبادلے پر یہ زور دیا گیا، لیکن وارم ویلکم ٹو دا ہائی لیول آفیشلز ڈیلیگیشن آف دا پاکستان مسلم لیگ نواز، یہ وہاں پہ باقاعدہ لکھا گیا ویلکم کے اندر کہ یہ مسلم لیگ نواز کو ویلکم کیا گیا ہے۔ لیکن باقی ظاہر ہے چیزیں آپ ڈسکس کرتے ہیں تو ایک تو یہ ایک چائے کی پیالی کے اندر ایک ویسے ہی طوفان جب بھی بیچارے بپا کرتے ہیں پکڑے جاتے ہیں۔ ان کی پولیٹیکل پارٹی بلائی ہے، حکومت کی کوئی علیحدہ ایسی کارکردگی نہیں ہے۔ اب عمران خان جو ہے وہ اس وقت جب انہوں نے کال دی تو آپ نے دیکھا کہ سنگجانی اور ڈی چوک کی جو بحث ہے وہ تحریک انصاف کے اندر بہت زیادہ چلی، اور وہ بحث یہ تھی کہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ بی بی لے کے گئی ہیں، اگر ہم سنگجانی میں بیٹھ جاتے تو یہ نقصان نہ ہوتا، یہ وغیرہ وغیرہ۔ بہت سارے لوگوں نے یہ بھی بات کی کہ بھائی آپ جدھر بھی بیٹھے ہوتے سنگجانی میں بیٹھتے تو کیا امپیکٹ پڑتا۔ اب یہ تو نہیں بی بی نے طے کیا کہ گولی بھی یہ چلائیں گے، اس لیول پہ جائیں گے۔ جب اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ ہیں، اگر ریاست ہو اور ادارے پاکستان کی عوام کے ساتھ لائل ہوں تو کوئی گولی تو نہیں چلا سکتا۔ ڈسپرس بھی کوئی ایسا کوئی اساس تنصیب بھی نہیں تھی، یعنی وہ تو آگے پارلیمنٹ کی بلڈنگز یا ریڈ زون کی طرف جاتے تو اور معاملہ تھا۔ یہ تو ایک سراسر زیادتی ہے، اور یہ ڈی چوک کے اوپر اگر بیٹھ جاتے مظاہرین تو پھر کیا ہوتا؟ وہاں کیا کسی کے ابا جی کی وہ ملکیت تھا علاقہ؟ تو یہ تو کوئی ایسی بات جو ہے وہ توجیہ نہیں ہے۔ بہرحال جب نقصان ہوتا ہے تو پھر آپ کو علم ہے تنقید ہوتی ہے، جب اسی چیز کا فائدہ مل جاتا تو پھر سب نے کہنا تھا ہاں جی یہ میرا ویژن تھا، ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ عمران خان کے سامنے یہ رکھا گیا جی مذاکرات کے اندر یہ بھی آفر ہوتا وہ بھی ہو رہا تھا، تو یہ ہمیں جو ہے وہ مذاکرات کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو عمران خان کو بنیادی طور پر اس پہ کنونس کیا گیا۔ اب میں آپ کو اگلی خبر بعد میں دیتا ہوں، لیکن اس کے اندر یہ خبر زبیر علی خان نے ڈیٹیل اس کی دی ہے۔ وی نیوز کے اندر انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں یہ جو سول نافرمانی کی کال دی ہے عمران خان نے، اس پر تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس کے اندر بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ یہ نہیں دینی چاہیے، اس سے پارٹی کو نقصان ہوگا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سارے لوگ کوئی غدار ہوتے ہیں، وہ جینون پارٹی کے اندر اختلاف رائے کرنا اچھی بات ہے۔ وہ سمجھتے ہوں گے کہ بھئی اس سے نقصان ہوگا، لوگ جو ہے وہ اس کے اندر وہ کریں گے نہیں، عمل درآمد اگر نہ کریں تو ہماری سبکی ہوگی۔ یہ ساری چیزیں خدشات دیکھنا پارٹی کا کام ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ عمران خان ان کی بات نہیں مانے، کیونکہ عمران خان کا ایک طریقہ کار ہے اور یہی اصل ان کی کامیابی کی کنجی ہے۔ وہ آرام سے نہیں بیٹھتے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اب ڈی چوک پہ گولیاں چل گئی، لوگ جو ہے ان کی شہادتیں ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک ایسا تاثر قائم ہو، دیکھیں تحریک انصاف اب بیٹھ گئی ہے، اب شکست کھا گئی ہے، اب یہ کر گئی ہے، تو انہوں نے اگلا پلان سوچ کے رکھا ہوتا ہے۔ یہی ان کا جو پچھلا پورا ایک سیاسی کیریئر ہے وہ یہ بتاتا ہے، خاص طور پر پچھلے 10-12 سال ہم نے اس کو باریکی سے دیکھا ہے۔ تو اب انہوں نے کہا چلے یہ نہیں، اگلی حکمت عملی، تو اب قیادت پریشان ہے، یار یہ کسی جگہ ہمیں بندہ ٹکنے ہی نہیں دے رہا، ہم مزے سے کچھ سکون بھی کر لیں، تو یہ سکون عمران خان کی جو ہے وہ سرشت کے اندر نہیں ہے۔ اب انہوں نے کہا جی آپ ڈی چوک جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ نہ کریں، یعنی سول نافرمانی کی تحریک ہمیں نہیں چلانی چاہیے، اس سے نقصان ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے، یہ میں براہ راست عوام کو کال دے رہا ہوں، تو وہ لیڈرشپ کو سائیڈ پہ کر دیا اور عمران خان نے یہ خود کال دی ہے۔ ذرائع کہتے ہیں، وہ زبیر علی خان چونکہ اندر کی خبریں ہمیں پتہ ہے وہ رکھتے ہیں، عمران خان کو اڈیالہ جیل میں پارٹی قیادت کی سول نافرمانی کی کال پر منقسم آراء سے متعلق آگاہ کیا گیا تو عمران خان نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ عمران خان نے سول نافرمانی کی کال دینے اور ترسیلات زر کے بائیکاٹ پر سخت موقف اپناتے ہوئے کہا کہ بیرون ملک پاکستانی میری کال پر لبیک کہیں گے اور جسے اس پالیسی سے اختلاف ہے وہ پارٹی چھوڑ سکتا ہے۔ یعنی یہ وارننگ دی ہے انہوں نے کہ ان چیزوں سے جو یہ حکمت عملی ہے اس سے اختلاف نہیں کرنا۔ یعنی عمران خان نے کہا کہ ہمارے 69 لوگوں پر گولیاں چلائی گئی، ہمارے 200 کارکن لاپتہ ہیں، لیکن پارٹی نے اس معاملے کو اس طرح نہیں اٹھایا جس طرح اٹھانا چاہیے تھا۔ اب دیکھیں 16 دن ہو گئے آج، ابھی تک ایف آئی آر کی درخواست نہیں دی گئی، ابھی تک میڈیکل کے لیے درخواستیں نہیں دی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ عمران خان نے واضح کیا ہے کہ سول نافرمانی کی کال ہر صورت دی جائے گی اور یہ میری کال ہوگی، اگر کسی کو اس سے اختلاف ہے تو پارٹی سے علیحدگی اختیار کر سکتا ہے۔
سابق وزیر اعظم 15 دسمبر تک سول نافرمانی کی کال دیں گے، جس کے پہلے مرحلے میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے بینکنگ چینلز کے ذریعے پیسے پاکستان نہ بھجوانے کی اپیل کی جائے گی۔ ذرائع نے بتایا کہ مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ بات چیت آگے نہ بڑھنے کی صورت میں سول نافرمانی کی کال دی جائے گی۔ بانی چیئرمین نے مذاکرات کے لیے عمر ایوب کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ چیز رکھ رہا ہوں، یعنی یہ بنیادی طور پر کچھ پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں مذاکرات کی کوشش کرنی چاہیے، مذاکرات کامیاب ہو جائیں تاکہ یہ معاملات جو ہے، ہمیں فلاں نے بھی کہا ہے، ہمیں فلاں نے بھی کہا ہے، ادھر بھی وہ رابطہ کر رہے تھے، انہوں نے یہ کیا، تو عمران خان نے کہا چلو یہ جو مذاکرات کا منن ہے اس کو آپ دیکھ لو، اس میں فائدہ کو نہیں ملنا، لیکن آپ کی ذرا وہ جو خلش ہے اب وہ ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ مذاکرات آپ کریں۔ اچھا، اب جب تحریک انصاف کے بنیادی طور پر عمران خان پہلے دن سے مذاکرات کا انہوں نے انکار نہیں کیا، لیکن مذاکرات ایک تو 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل، قیدیوں کی رہائی، سیاسی قیدیوں کی رہائی، یہ دونوں مطالبات اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے جو کڑچھے چمچے ہیں اب وہ یہ تاثر دے رہے ہیں۔ اب ایک ایسا تاثر بنایا جا رہا ہے کہ دیکھا یہ جو پی ٹی آئی ہے یہ اب کہہ رہی ہے کہ کسی سے بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اب ان کو ڈنڈے پڑے ہیں، اب ان کو یہ ہوا ہے، اب گولیاں چلی ہیں خدا نہ خواستہ، تو اب یہ ہوا ہے، اب گولی چلنے کے اعتراف تو اسحاق ڈار بھی ثابت کر چکا ہے، چلیں وہ مان لیا اس نے ہوائی، تو وہ جو لوگوں کو لگی ہیں اب وہ جو ہے نا وہ ہوائی پتہ نہیں اوپر سے ایسے کر کے لگ گئی ہوں، چونکہ یہ بھی کہتے ہیں سنائپر ہیں تو اوپر سے ہی وہ ہوائی بھی واپس پتہ نہیں آئی ہوں خدا نہ خواستہ، یعنی عجیب قسم کی بات ہے جو کر دی جاتی ہے۔ اچھا، اب یہ تاثر بنایا جا رہا ہے کہ دیکھا پی ٹی آئی اب جو ہے وہ بیٹھ گئی ہے، اب لیٹ گئی ہے، تو عمران خان نے بنیادی طور پر یہی چیز دکھانے کے لیے اپنے ان رہنماؤں کو یہ کہا ہے کہ چلو یہ مذاکرات کا چورن ذرا آپ چیک کر لو کہ مذاکرات آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، پتہ نہیں وہ سنجیدہ ہیں، بھائی وہ غیر سنجیدہ ہیں، لیکن آپ ذرا یہ بھی کوشش کر لو تاکہ یہ نہ محسوس ہو کہ عمران خان ہمیں روز جو ہے وہ ادھر ادھر کرتا رہتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جو حکومت ہے، پی ٹی آئی نے تو کمیٹی بنائی عمران خان نے، اب یہ ایک ہے وہ منا بھائی بلکہ منیب فاروق، اب یہ کیا بات کر رہے ہیں، آپ دیکھیے یہ اسٹیبلشمنٹ کی لائن لینے والے جو لوگ ہیں یہ خبر بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ اس معاملے کو اسٹیبلشمنٹ کس نظر سے دیکھتی ہے کہ بھائی کوئی مذاکرات نہیں، کوئی ان کی بات ماننی نہیں، جب ماننی نہیں تو بھائی مذاکرات کس بات کے؟ رات کو خبر چلی اسد کیسر کی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف کے ساتھ اور وہ ایاز صادق کے گھر ہوئی ہے، یہ حکومتی صحافیوں نے یہ خبر سنائی، جبکہ اسد کیسر نے اس کی تردید کر دی۔ ہاں ان کی ایک قریبی فوتگی ہوئی تھی، اس کے اندر تعزیت کے لیے بتایا گیا تحریک انصاف کا وفد گیا ہے، لیکن بہرحال اس کے اندر کوئی غیر رسمی گفتگو ہوئی ہوگی، بہرحال ابھی کوئی بھی رسمی گفتگو نہیں ہوئی۔ تو یہ مذاکرات کا تو مطلب ہوتا ہے کہ چلیں ایک پوائنٹ ادھر سے کچھ لچک آئی ہے تو ادھر سے لچک آئے، تو دوسری طرف سے اب سمجھا جا رہا ہے کہ ہم فتح یاب ہو گئے ہیں، تو عوام کے خلاف بھائی فتح یاب کوئی نہیں آج تک ہوا، عوام ہی فتح یاب ہوتی ہے۔ بہرحال یہ اب منیب کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں۔ یار یہ اچھی بات ہے بڑی، میں تو مجھے بحیثیت ایک صحافی کی خوشی ہو رہی ہے کہ سیاسی جماعتوں کو انگیج کرنا چاہیے، مذاکرات شاید مل بیٹھ کے بات ہونی چاہیے۔ تو جن صاحب سے میں نے پوچھا وہ کھلکھلا کر ہنستی ہے، انہوں نے کہا یار مذاکرات تو تب ہوں گے نا جب کوئی بیٹھنے کی بات ہوگی، ابھی تو سارا یہ ٹوپی ڈرامہ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں یار یہ تو گورنمنٹ کی سائڈ پہ بڑی وہ کہا جا رہا ہے کہ اچھا اس کا کوئی ماحول چھاؤ، کہتے ہیں کیا ماحول بنانا ہے، گورنمنٹ کے پاس تو دینے کے لیے کچھ ہے نہیں، نہ گورنمنٹ نے کچھ دینا ہے، تحریک انصاف جو مانگ رہی ہے گورنمنٹ تو ایگزٹ آرڈر کوئی نہیں دے سکتی اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس، تو میں نے کہا مذاکرات کس حوالے سے ہونے ہیں؟ تو کہتے ہیں اس سوال کا جواب آپ دیں۔ میں نے کہا ظاہری بات ہے نا، پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے 2 پہ جوڈیشل کمیشن بنا دے اور باقی اسیران کی رہائی کرے، وہ کہتے ہیں دونوں کام ہم نے نہیں کرنے یا دونوں کام نہیں ہوں گے، تو ایسے نہیں ہوں گے یا اس طرح سے نہیں ہوں گے، تو پھر کیا نتیجہ ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف آن سلاٹ کر رہی ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے، اور جو سب کچھ ہو رہا ہے آج بھی تحریک انصاف وہ گولی کیوں چلائی، انہوں نے دوسری طرف سے پھر واحد قسم کی چیزیں بھی چلائی جا رہی ہیں، وہ میں نہیں کر سکتا، لیکن وہ پھر اب گورنمنٹ نے چلا دیا کہ دوڑ کیوں لگائی، لیکن ایک طرف وہ کہتے ہیں 12 لوگ شہید، اور اب یہ حالانکہ اس کے اندر کوئی وزن نہیں ہے جو یہ بات کر رہے ہیں، لیکن بہرحال آپ دیکھیے کہ اس کا مطلب ہے کہ مذاکرات ابھی جس طرح
وہ جو کیڑا ہے تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کے اندر، الٹیمیٹلی ہونا تو یہی چاہیے، اصولی طور پر جمہوری ملکوں کے اندر یہی ہوتا ہے کہ مینڈیٹ اور دیگر معاملات کو دیکھ کے کہ بھئی آپ مذاکرات کریں، ہونا یہی چاہیے، یہ ٹسل ختم ہونی چاہیے، عوام اور پاکستان کا فائدہ اس کے اندر ہے۔ لیکن وہ جو تحریک انصاف کے رہنماؤں کا جو کیڑا ہے مذاکرات والا، اس کو ختم کرنے کے لیے بغیر عمران خان نے کہا ذرا کر لو، دیکھ لو، تاکہ تمہیں پتہ ہو کہ یہ جو ہے وہ آپ مذاکرات نہیں، ایسے یہ نہیں مانیں گے۔ یہ تو عوام کی ایک مسلسل سٹرگل ہوگی، اس کے بعد یہ حقیقی آزادی جو عمران خان بولتے ہیں، وہ قانون کی حکمرانی وہ ملنی ہے، ورنہ یہ ان چیزوں سے نہیں ملنی۔ تو یہ اس وقت معاملہ ہے، تو مذاکرات آپ سمجھیں کہ شروع ہونے سے پہلے یہ ایک مرتبہ یہ فلاپ ہو گئے ہیں، اور یہ اس کا کوئی نتیجہ بغیر ابھی تک نکلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ پاکستان زندہ باد۔